जहाँ तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है, तौहीद का कमाल अखलासी अकीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फर्श पे देखते हैं, फर्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया इसे अली कर दिया, खुद फातिर हो गया इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआ है कि आप सबका यहाँ पे चल के आ जाना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बेरोज़गार उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। दुआ है जी मोहतरम अली अब्बास साहब बीमार हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, बानियान की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, इनके घर में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हाल ही में सैयद नसीर शाह जी की वालदा वफ़ात पा गई, परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उनके दराजात बुलंद फरमा, उन्हें शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वक्त के इमाम साहिब ज़मा बकियतुल्लाह का जल ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत। अगर ज़हमत महसूस ना करें तो काफ़ी जगह खाली है, जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमाएं, आप दो कदम आ गया। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तर्जुमे के बाद शुरू कीजिए। मेरी हसरत थी कि सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ, लेकिन नहायत ही काबिल एहतराम है इज़्ज़त नवाब सैयद शौकत नकवी साहब, इशरत अब्बास गोंदल साहब, उनकी हसरत और तमन्ना है कि शहज़ादा अली अकबर पढ़ा जाए। तो मेरे पास जितना वक्त है मैं कोशिश करूँगा शहज़ादे पर ही गुफ्तगू हो। याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामईन, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को शबी रसूल कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे जो जिक्र में बोलेंगे। अब पहला सवाल ये कि शबी होती क्या है। हर इंसान में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक जाहिर, दूसरा बातिन। शबी जब भी बनेगी जाहिर की होगी, बहुत शुक्रिया, बातिन की नहीं, क्योंकि जाहिर को देखकर या सुनकर शबी बनती है कि वो ऐसा दिखता था, उसका हुस्न ऐसा है, या कोई तसव्वुर करे, कोई बताए वो फलां शख्स ऐसा था तो उसकी शबी बनेगी। जिसे समझ नहीं आई, जो मेरा अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ फरमाएंगे घर में बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे हैं, मैं और आसान करता हूँ शबी कहते किसे हैं। अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाली, हमारे जितने अहले सुन्नत भाई हैं वो पैगम्बर इस्लाम की नालैन मुबारक की शबी बनाकर, क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे, कुछ सीनों पे सजा लेंगे, कुछ दस्तार पे सजा लेंगे। जो शिया हैं वो अपने घरों की छतों पे अलम अब्बास लगाते हैं, अब वो भी शबी है जो शिया लगाते हैं। जो मेरे अहले सुन्नत भाई सर पे सजाते हैं वो भी शबी है। लेकिन याद रखिएगा हम नहीं जानते कि मुस्तफ़ा की नालैन मुबारक में कितने टांके थे, या हजरत अब्बास अबुल फजल अब्बास के अलम में कितने टांके लगे थे। हमने सुना तो शबी बना के सजा ली। मुझे इज्जत रसूल की कसम, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद है अली अकबर जो जाहिर और बातिन दोनों में मोहम्मद की शबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जो अली अकबर का नौकर बैठा, जो जाहिर और बातिन दोनों में रसूल की शबी है, उसे अली अकबर कहते हैं। देखिए ना, इसलिए जब आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को विदा करते हुए क्या फरमाया था, बंदों को मुखातिब नहीं किया,
اے میرے اللہ تو گواہ ہے نا، آج ان کے مقابلے پہ وہ جا رہا ہے، کون؟ اشبہ الناس بے رسول کا محمد خلقن و خلقن و منطقن، جو ظاہری شکل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور سرکار کے لفظ یہاں پہ ختم نہیں ہو، اے میرے اللہ ہم جب بھی چاہتے ہیں تیرے رسول کو دیکھیں تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ زندہ باد، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی پہلی دلیل یہ کہ اہل بیت علیہ السلام بھی علی اکبر کو شبیہ رسول مانتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمان جب بھی بے چین ہوتے ہیں اپنے نبی کا دیدار کریں، وہ بھی علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ یعنی مدینہ کے مسلمان بھی علی اکبر کو شبیہ رسول جانتے ہیں، اہل بیت بھی علی اکبر کو شبیہ رسول مانتے ہیں۔ اور میں اس گھر کی مثال دیتا ہوں جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا ہو گیا بیمار، اس نے بہت علاج کروایا، اس صحت یاب نہیں ہوا۔ اس نے دعا کی، اے میرے اللہ موسیٰ نبی کا ماننے والا ہوں، بیٹا میرا بیمار ہے، شفا دے۔ یہودی کہتا ہے ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اب تھا یہودی، کہتا کیا آپ موسیٰ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہتا یقیناً پھر داؤد نبی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہتا پھر آپ ہیں کون؟ فرمایا محمد۔ زندہ باد، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ کہتا میرے اللہ نے مجھ سے کہا میرا حبیب اس کا بیٹا بیمار ہے، اسے شفا دے دیجئے، بڑا پریشان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے توجہ میری جان رکھیے، چھوڑیے نہیں، توجہ میری جان رکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں تیرے بیٹے کو شفا دینے نہیں آیا، تجھے بشارت دینے آیا۔ بیٹا تیرا ٹھیک ہو جائے گا لیکن تجھے مدینہ جانا پڑے گا، وہاں پہ میرا بیٹا حسین رہتا ہے۔ یہودی کہتا صبح کا ہوا وقت سامان سفر باندھا، مدینہ پہنچا۔ اب مجھے انصاف سے بتایا کہ جس بندے نے خواب میں ایک مرتبہ نبیوں کے سردار کی زیارت کی، اسے کیا پتا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ مسلمانوں سے پوچھتا کیا تم نے حسین ابن علی کو دیکھا؟ ہاں ہاں، کہاں ملیں گے؟ کہتا مسجد میں۔ یہودی کہتا میں مسجد پہنچا، دیکھتا کہ مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی، ایک شخص ہے جس نے محراب کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہے، چہرے کا روب اور دبدبا حسن و جلال اتنا ہے میں دیکھ کر سمجھ گیا یہی حسین ہوں گے۔ اب بس صفوں کو چیرتا چیرتا قریب گیا، کہتا کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں میں ہی تو حسین ہوں۔ یہودی کہتے ہیں اگر آپ حسین ہیں تو کل رات میرے خواب میں، بس اتنا کہا۔ امام فرماتے ہیں یہودی خاموش ہو جا، یہیں پہ بیٹھ جا۔ عباس جی مولا جا میرے بیٹے علی اکبر کو بلا کے لا۔ زندہ باد، جو علی اکبر کا نوکر بیٹھا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب لینے کون جا رہا ہے سرکار کو؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جو نہیں سمجھے میں لفظ اور آسان کرتا ہوں، لینے وہ جا رہا ہے جو علی کی شبیہ ہے، لانا اسے ہے جو مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ اب میں ایک مثال دوں تاکہ بات اور آسان ہو۔ میرا چہرہ اس جانب ہے، اسی طرح آپ سب کا چہرہ میری جانب، وہاں سے کوئی شخص داخل ہو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں سے جو داخل ہوگا اسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب مسجد کے محراب کے ساتھ ٹیک لگائی حسین ابن علی، قریب بیٹھا یہودی، یا حسین ابن علی مسجد کے دروازے کی جانب دیکھ رہے ہیں یا یہودی دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے اللہ اکبر، جو یہودی ایک مرتبہ خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ کر آیا، اب وہ تو نہیں نہ جانتا علی اکبر کا حسن ہے کیسا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، جیسے یہودی بیٹھا تھا، اللہ اکبر، اب یہودی نے ہائے ہائے ہائے، تاریخ کہتی ابو الفضل عباس علیہ السلام علی اکبر کا ہاتھ تھام کر چلے، جیسے ہی مسجد کے دروازے قریب پہنچے نا، مجھے عزت رسول کی قسم، علی اکبر کا پہلا قدم مسجد کے دروازے میں آیا، جو یہودی بیٹھا تھا اس کی پہلی نگاہ علی اکبر کے چہرے پہ پڑی، دونوں قدموں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ تو وہی محمد ہے جو کل رات میرے خواب میں آیا تھا۔ امام فرماتے یہودی بیٹھ جا، یہ محمد نہیں، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے جو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار آئے، شہزادہ بیٹھا، اب وہ پہلے پریشان، یہودی نے دیکھا، کہتا چہرہ ہو خواب والا، لیکن یہ کہہ رہے میرا بیٹا علی اکبر۔ اب میں یہاں پہ آیا، لاہور سے سفر کر کے آیا،
سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اللہ نہ کرے مجھ پہ کوئی مشکل آ جائے، شوکت نقوی صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں، جب تک میں اپنی مشکل بتاؤں گا نہیں کیا حل کر سکتے؟ ظاہری بات ہے کوئی مجھ پہ مشکل آئی ہے میں شوکت نقوی صاحب کو بتاؤں گا سید مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے، پریشانی ہے، اس کا حل نکالیں۔ سید تب حل نکالیں گے جب میں نے اپنی پریشانی بتائی نہیں، انہیں کیا پتا کہ مجھ پہ کیا مشکل آئی۔ یہودی نے تو ابھی بتانا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، زندہ باد، مالک آپ کو سلامت رکھے، اس نے بتایا تو نہیں نا۔ یہودی نے سوال کو دہرایا، کہتا ہے اے حسین ابن علی کل رات میرے خواب میں، بس اتنا کا امام فرماتے ہیں یہودی خاموش ہو جا، علی اکبر جی بابا جان اس کا بیٹا بیمار ہے اسے شفا دے دیجئے، زندہ باد۔ جو علی اکبر کا نوکر بیٹھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، جو تھا ہی پریشان اور پریشان ہو گیا، کہتا فرزند رسول میں نے کچھ بتایا نہیں، آپ نے کچھ پوچھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا میرا بیٹا بیمار ہے، اسے شفا چاہیے؟ حسین فرماتے محمد کے وارث ہیں، اور جو نبی کا وارث ہو اسے پوچھنا نہیں پڑتا، پھر فیصلہ ہو گیا نا۔ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو پوچھے نا، جو ممبر چھوڑ کر بیٹی سے مسئلہ پوچھنے چلا جائے وہ نبی کے وارث نہیں ہوتے۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وجل فراجہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ حضرت علی اکبر کو اہل بیت بھی شبیہ رسول جانتے ہیں، مدینہ کے مسلمان بھی، جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی۔ اب میں نے شہزادے کا حملہ پڑھنا ہے، شہزادے کے حملے سے پہلے میرا ایک سوال ہے، حضرت علی اکبر کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ عقاب، جیسے امام حسین علیہ السلام گھوڑے کا نام ہے مرتجز، جسے آپ ذوالجناح بھی کہتے ہیں، اسی طرح ابو الفضل العباس علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اشعل، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب۔ یہ جو عقاب گھوڑا تھا نا شہزادہ علی اکبر کا نہیں تھا، یہ نبیوں کے سردار کا تھا۔ اب یہ الگ ہسٹری ہے، سیف بن ذی یزن نے اس گھوڑے کو بارگاہ رسالت میں ہدیۃً بھیجا، کیوں بھیجا کب بھیجا اس پہ میں بحث کرنا چاہتا ہی نہیں۔ جب یہ گھوڑا عقاب بارگاہ رسالت میں پہنچا، نبیوں کے سردار کی جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی بظاہر زندگی 5 سال تھی۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ اللہ کے رسول 5 سال کے تھے جب یہ گھوڑا آیا، تب بھی جوان تھا۔ اب جنہوں نے جانور رکھے سوال ان سے کیجئے گا، کیا گھوڑے کی اتنی طویل زندگی ہوتی ہے؟ نبیوں کے سردار کا دور دیکھا، سیدہ کا دیکھا، امام علی کا دیکھا، امام حسن کا دیکھا، امام حسین کے دور تک یہ گھوڑا رہا، کربلا کے میدان میں بھی جوان تھا۔ اب یہ الگ فقہ کا مسئلہ ہے، جو گھوڑا بوڑھا ہو نا اس پہ نبی، امام، رسول، حجت اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائے وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں یہ گھوڑا پہنچا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 5 سال کے رسول کو، کیا کہنے آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھیں، گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ جیسے سرکار گھوڑے کی زین پہ آئے نا، اس نے عقاب نے اپنے دونوں سموں کو ہوا میں لہرایا۔ اب علامہ باقر ملسی کہتے ہیں اگر گھوڑا دونوں سموں کو ہوا میں بلند کرے تو خوشی کی علامت ہے، کیونکہ گھوڑا جان چکا تھا کہ مجھ پہ نبیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے۔ ہم نے اس نبی کو مانا ہے جس پہ جو اس کا گھوڑا بھی ہو وہ بھی جان جاتا ہے مجھ پہ نبی بیٹھا ہے۔ اب جیسے گھوڑوں سموں کو ہوا بلند کیا، جتنے چچا تھے رسول کے گھبرا کر کہنے لگے ابو طالب دیکھنا کہیں محمد گر نہ جائے، عبداللہ کی نشانی ہے۔ ابو طالب بڑھنے لگے، 5 سال کے رسول نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر خبردار کوئی چچا قریب آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ گھوڑا اس وقت وجد میں ہے، یہ سرور میں ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھ پہ نبیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ مجھے عزت رسول کی قسم، جیسے ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، یہ جتنے ماتمی ہے یہ حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے ہیں، یہ بھی سرور میں ہو
ہوتے ہیں, یہ بھی وجد میں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ماتمیوں کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے, کہیں یہ وجد میں آ کے ان بدتمیزوں کے نام نہ بتا دے جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے تھے. زندہ باد, زندہ باد. جس بندے کو سمجھ آ رہی اللہ آپ کو عزت دے, کہیں ان بدتمیزوں کے نام نہ بتا دیں جو رسول کو کیا کہنے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اس گھوڑے پہ سب سے پہلے سواری کی کس نے؟ اللہ کے نبی نے, نبیوں کے سردار نے. یہی عقاب میدان کربلا میں. امام فرمائے اکبر گھوڑا تیرا ہے لیکن آج تجھے میں ہبہ کار ہوں, بخش رہا ہوں, تیرا ہی ہے. کہا اچھا. اب شہزادہ 18 سال کا شہزادہ گھوڑے کی زین پر آیا, گھوڑے نے تاریخ کو دہرایا, اس نے دونوں سموں کو ہوا میں لہرایا. جتنی بیبیاں تھی گھبرا کر کہنے گے بھیا حسین دیکھیے گا کہیں علی اکبر گر نہ جائے. امام فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ گھوڑا اس وقت وجد میں ہے, یہ جانتا ہے کہ اس پہ محمد کی شبیہ بیٹھی ہے. زندہ باد, زندہ باد. مالک سلامت رکھے. توجہ ہے, اس پہ رسول کی شبیہ بیٹھی ہے. اب شہزادہ آیا, اب مد مقابل کتنے؟ 9 لاکھ. کتنا؟ جڑے نہیں بولے تو انہوں نہیں پتا, سارے جانتے ہیں نا. 9 لاکھ تھا مد مقابل. شہزادہ آیا. اب یاد رکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا نا آپ نے, کتنا حسن تھا سرکار کا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں. تو جس کے صدقے میں یوسف یوسف بنا ہے اسے محمد کہتے ہیں. پھر سوچئے گا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا حسن کتنا ہوگا, اسی محمد کی شبیہ ہے ہو بہو علی اکبر. سرکار کے چہرے پہ حجاب, 9 لاکھ سامنے. ابن سعد آگے آیا, اس نے کہا جوان چہرے پہ حجاب کیسا, تعارف کروا, تو ہے کون؟ 18 سال کے محمد نے چہرے سے حجاب ہٹایا. تاریخ کربلا کہتی کربلا کی زمین روشن ہو گئی. 9 لاکھ نے کہا ابن سعد کیا آفتاب زمین پہ اتر آیا؟ کہا نہیں. پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے, جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا اسی کی شبیہ ہے. وہ کہتے ہم نے رسول کے حسن کے جلووں کا سنا تھا, دیکھ آج رہے ہیں. زندہ باد, زندہ باد. مالک سلامت رکھے. اب علی اکبر نے آ کے رجز پڑھا. رجز سمجھتے ہیں نا, اپنا تعارف کروانا. اشعار میں علی اکبر نے آ کے پہلا فقرہ کہا, انا علی ابن الحسین ابن علی, میں علی ہوں حسین ابن علی کا بیٹا. جو پہنچ گیا آپ کو سلام ہے, جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ ہم سفر بنانا ہے. دیکھیے تعارف کا طریقہ کیا. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے پوچھے جی آپ کا نام کیا, میں کیا کہوں گا میرا نام سید علی عابد ہے, میرے بابا کا نام ہی ہے. یہی تعارف کا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا, میں گوندل صاحب سے کہوں عشرت عباس گوندل صاحب, وہ نوجوان کون جا رہا ہے, وہ فوراً کہیں گے اس کا یہ نام ہے فلاں کا بیٹا ہے. جو نہیں سمجھے بات اور آسان کر, جب آپ بچے کو اسکول لے کے جاتے ہیں ایڈمیشن کروانے, تو بچے کا جب فارم فل ہوتا ہے نا, بچے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے, دادا کا نہیں. علی اکبر آ کے 9 لاکھ کو صرف اتنا کہہ دیتے نا میں علی ہوں حسین کا بیٹا, تو 9 لاکھ کو سمجھ آ جانی تھی. یہ کیوں کہا انا علی ابن الحسین ابن علی, اپنے دادا کا تعارف کیوں کروایا؟ دادا کا نام لے کر علی اکبر نے یہ بتا دیا شامیوں کوفیوں تم ان کے مقابلے پہ آ گئے جو شجرہ طیبہ والے ہیں. اگر تم میں سے کسی کو اپنا شجرہ آتا تو ذرا سامنے آئے. زندہ باد, زندہ باد. مالک سلامت رہے. جو علی اکبر کے نوکر بیٹھے. دوسرا فکر کا نحن و بیت اللہ اولا بن نبی, رب کعبہ کی قسم ہم نبی کے زیادہ قریبی. ہائے ہائے ہائے. اب تیسرا فکرہ نہیں, شجرہ ہے. علی اکبر کہتا ہے شامیوں کوفیوں واللہ لا یحکم فی نبن دائی, اللہ کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. جو بندہ پہنچ گیا آپ کو سلام ہے, جس بندے کو نہیں سمجھ آئی میں لفظ اتنے آسان کر دوں گا کہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. کربلا کے دشت میں کھڑے ہو کر علی اکبر نے کہا نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. 1400 سال بعد بندے یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے پہ لگے ہیں. یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے. کربلا کے دشت میں کھڑے ہو کر حسین کے بیٹے علی اکبر نے بتا دیا اور اسے رضی اللہ بعد میں ثابت کرنا, پہلے اس کا
حقیقی باپ تلاش کرو. زندہ باد. کیا کہنے آپ کے, مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا واللہ لا یحکم فینا ابن دی, اللہ کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. جب تعارف کروایا اپنا, دیکھیں ڈرانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. پنڈ ہے نا, میں گاؤں کی مثال دیتا ہوں, یہاں چودھری ہوتے ہیں, نمبردار ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی چودھری نمبردار کا بیٹا ہو, کسی مسکین کے بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, وہ مسکین کا جو باپ ہے گھر سے باہر آئے, وہ دیکھے میرے بیٹے کو کوئی مار رہے, وہ چودھری کے بیٹے کو آگے پکڑ دے, تماچا مارنے لگے. وہ بچہ آگے اس کے, میں چودھریاں دا بچہ, یہ نمبرداراں دا منڈا ماں, تو مجھے انصاف سے بتانا کیا وہ مسکین کا باپ اسے تماچا مارے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا پتر تو گھر جا. لڑائی تب ہوتی ہے جب برابر کی طاقت ہو, یہاں تو اس کے پاس اسلحہ ہو, وہ آ جائے مدے مقابل, لڑا تب جاتا ہے. یہاں ڈرانے کا طریقہ کہ تعارف ہی ایسا کروا دیا جائے کوئی مقابلے پہ آئے ہی نہ. اب علی اکبر نے آ کے بتایا نام ہے میرا علی, شبیہ ہوں میں محمد مصطفیٰ کی. آپ نہیں پہنچے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کبھی تلوار چلائی نہیں, نبیوں کے سردار نے کسی کافر کو قتل کیا ہی نہیں. جب قتل کیا یا اصحاب نے کیا یا علی نے کیا. یعنی مصطفیٰ کو لڑتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ کربلا کے میدان میں پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک بھی دیکھے گا کہ میرا مصطفیٰ لڑتا کیسے ہے. زندہ باد, زندہ باد, مالک سلامت رکھے. جب ساری کائنات مل کر ایک علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو میدان کربلا میں وہ آ گیا جو ہے بھی علی, شبیہ بھی مصطفیٰ کی. اس کے مقابلے پہ آئے کون؟ علی اکبر نے بار بار للکارا کوئی ہے میرے مقابلے پہ آئے. مجھے منبر کی قسم کوئی علی اکبر کے مقابلے پہ آنے کو تیار نہیں. جب علی اکبر نے بار بار للکارا کوئی مد مقابل نہ آیا, علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی پاؤں کی ٹھوکر لگائی. علی اکبر کا گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا, ہوا نے بھی رک کے دیکھا یہ کیا ہوا, ہوا نے بھی رک کے دیکھا یہ کیا ہوا. علی اکبر کا گھوڑا 9 لاکھ کے درمیان ایسا گھوم گیا, کبھی میمنہ پہ حملہ, کبھی قلب لشکر کو چیرتا ہوا گزر گیا. ہر جانب سے یہی صدا رہی تھی الامان الامان. شامی اور کوفیوں کو بھاگنے کا رستہ نہ ملتا. ہر شامی اور کوفی یہی کہتا میرے پیچھے علی اکبر, میرے پیچھے علی, میرے پیچھے علی, میرے پیچھے علی. میں کہہ رہا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے حاکم شام کی حکومت جس نے علی کے ذکر پہ پابندی لگا رکھی تھی. علی اکبر کے ایک حملے نے دشمنوں سے بھی کربلا کے میدان میں علی علی کروا دیا. زندہ باد, زندہ باد. کیا ہے اللہ آپ کو عزت دے, مالک آپ کو سلامت رکھے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت. اللہ آپ کو عزت دے, مالک سلامت رکھے. مجھے تقریباً 25 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے. میں نے سارے حملے نہیں پڑھنے, شہزادے کے 12 حملے میدان کربلا. کتنے حملے؟ 12 حملے. نہیں 12 پڑھے جانے ہی نہیں. تسی گھنٹہ دیو پھر بھی پڑھے نہیں جانے. جتنے حملے ہو سکے آپ سنیے, آپ کی امانت ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر. 3 حملے درمیان والے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے چھوڑ رہا ہوں, وقت اتنا ہے نہیں. وہ جب حملہ کیا نا تو وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ, بیٹے کی پیشانی کو چوما. ابن سعد نے کہا کون ہے مقابلے پہ جائے. کوئی مد مقابل آیا ہی نہیں. ابن سعد نے کہا کیا شام اور کوفہ کے بہادر مر چکے ہیں؟ کیا میں عورتوں کا ہجوم اکٹھا کر کے کربلا کے دشت میں لے آیا؟ کیوں اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ ہے جو بچہ. ایک بہادر ہے, اس کا نام ہے ابن غالب. کیا نام ہے؟ اس کے باپ کو غالب اس لیے کہا جاتا ہے, جب بھی میدان میں آتا فاتح بن کے لوٹتا. اتنا بڑا بہادر تھا, تو لوگوں نے اسے غالب کہنا شروع کر دیا. اسی کا بیٹا, اس کا نام ہے ابن غالب, غالب کا بیٹا. اس کا باپ 2000 بندوں سے لڑتا تھا,
جیسے شہزادہ قاسم کے مقابلے پہ ارزق آیا تھا نا، ارزق 1000 بندے سے لڑتا تھا، جو غالب تھا 2000 بندوں سے، جو ابن غالب ہے 4000 بندوں سے، اتنا بڑا بہادر۔ اس نے کہا ابن سعد کیا تو نہیں جانتا شام کے بہادروں میں ابن غالب موجود ہے؟ تمہیں شام کے بہادروں کو للکارا؟ اس نے کہا اگر شام کے بہادر کیوں نہیں 18 سال کے بچے کے مقابلے پہ جاتے ہیں؟ اس نے کہا ابن سعد کیا تو نہیں دیکھ رہا لڑتا علی جیسا ہے، تیرے نزدیک بچہ ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں۔ قتل کاری سے ابن غالب جب گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، توجہ اب دیکھیے گا اس کے لفظوں کی، امام نے فرمایا علی اکبر اس کا مقابلہ میرے ساتھ بنتا ہے، یعنی اس کی بہادری کے لیے فکر کافی امام حسین کو کہنا پڑ گیا اتنا بڑا بہادر تھا علی اکبر، اس کا مقابلہ میرے ساتھ بنتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ آئیے بسم اللہ، آئیے بسم اللہ تشریف لائیے حضور، تو جو ہے آپ کی بس قبلہ تشریف لے آئے، میں نے بس اور کام کر دیا، بات میں سمیٹنے لگا۔ امام فرماتے اس کا مقابلہ میرے ساتھ بنتا، لیکن علی اکبر، امام بلند ٹیلے پہ کھڑے تھے، فرمایا علی اکبر تو کوئی عام بہادر نہیں، تیرا نام ہے علی، میں نے اپنے بابا کے نام پہ تیرا نام رکھا، تو شبیہ ہے میرے نانا کی، اور علی اکبر تیری رگوں میں خون ہے ابو طالب کا، زندہ باد زندہ باد، جو علی اکبر کے نوکر بیٹھے مالک آپ کو سلامت رکھے، تیری رگوں میں علی اکبر ابو طالب کا خون۔ جب امام حسین علیہ السلام کے فکر علی اکبر نے سنے، ہاشمی خاندان کے خون نے علی اکبر کے بدن میں جوش مارا، ابن غالب آیا، ابن غالب آ کر کہتا ہے بچے وار کر، شہزادہ کہتا ہے کیا کہا بچہ؟ کہتا ہے ہم ہاشمیوں کا اصول ہے، ہم پہلے وار نہیں کرتے، وار پہلے تو کر۔ اس نے کہا شاید تو نہیں جانتا میرا نام ہے ابن غالب، اور جب میں کسی پہ وار کروں میرا وار خالی نہیں جاتا، تو وار کر، کہیں تیری حسرت نہ رہ جائے کہ میں وار کر نہ سکا۔ علی اکبر کہتے ہیں کیا کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے ابن غالب۔ علی اکبر کہتے ہیں اگر تو ابن غالب ہے تو تیرے سامنے بھی غالب علی کل غالب کا بیٹا کھڑا ہے، زندہ باد، مالک سلامت رکھے، زندگی آپ کی دراز ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام نے بلند ٹیلے سے پکارا علی اکبر وہ وار کرنا ہے جو تیرے دادا علی نے کیا، اور انہیں تیرے دادا علی کا وار یاد آ جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے لفظ علی اکبر کے کانوں میں گونجے، وہ وار کرنا ہے جو تیرے دادا علی نے کیا، علی اکبر نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ علی اکبر نے اس کے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے گرد چکر دینا شروع کیا، اپنی تلوار کو نیام سے باہر کیا، دونوں ہاتھوں سے تلوار کے دستے کو پکڑ کے اس کے سر پہ وار کیا، تلوار سر کو چیرتی 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 زین تک آئی، دو حصوں میں تقسیم ہوا ابن غالب، ایک حصہ ادھر گر گیا، دوسرا حصہ ادھر گر گیا۔ علی اکبر کہتا ہے شامیوں کوفیوں کیا یہ وہی وار نہیں جو میرے دادا علی نے خیبر میں کیا تھا؟ زندہ باد زندہ باد، مالک سلامت رکھے۔ کیا یہ وہی وار نہیں جو میرے دادا نے خیبر میں کیا تھا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت دے۔ بس ختم کر دی میں نوکری، چلیں ایک سنا دیتے ان کا حکم ہے بزرگوں کا، ورنہ میں نے بات ختم کر دی تھی۔ جب بار بار علی اکبر نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، اب مجھے انصاف سے بتائیں کون مقابلے پہ آتا؟ کوئی نہیں آیا۔ شمر آیا، شمر نے کہا ابن سعد تو دیوانہ ہو گیا کیا؟ تو نہیں جانتا ہاشمی یوں زین سے نہیں اترتے، ایک ساتھ حملہ کرو، یوں تو پوری فوج ماری جائے گی۔ ابن سعد نے دو شخصیات کو بلایا، ابن طفیل ابن نفیل۔ ابن طفیل 2000 کا لشکر تم لو، ابن طفیل ابن نفیل یاد رہے گا، یہاں تے پرا سن، یہاں چاچیاں بابیاں دے آئے کوئی، ابن طفیل تو ابن نفیل، 2000 کا لشکر تو لے، 2000 کا لشکر تو لے، مل کے حملہ کرو۔ اب جن بندوں نے، آپ نے ٹی وی دیکھا جڑے چوپو میرے خیال تساں نہیں ویکھے، آج کل دے بابے بھی ٹچ موبائل چلا رہے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک چینل آتا ہے ٹی وی پہ، ایک آتا ہے اینیمل پلانٹ، اس پہ جانور دکھائے جاتے ہیں۔ جب شیر حملہ کرتا ہے، شیر کا حملہ دیکھیے گا،
जी बिल्कुल शेर पहले शिकार को देखता है, देखता है बिल्कुल उसकी चाल को समझता है, फिर हमला करता है। अगर अल्लाह ना करे जंगल के कुत्ते और गीदड़ शेर पर हमला कर दें, जिंदाबाद, जो पहुंच गया आपको सलाम है, तो शेर अपनी पूरी जलालत और रोब और दबदबे के साथ हमला करता है। मुझे इज्जत रसूल की कसम, मैंने अभी तक ना दाद मांगी ना मैंने आपसे मांगनी है। जिस बंदे को समझ है बंदा वो ही बोले। मुझे इज्जत रसूल की कसम, जब अली अकबर ने देखा ना 4000 सिपाहियों ने मुझे घेरना शुरू कर दिया है, अली अकबर ने अपनी तलवार को यूं कर लिया और घोड़े की तरफ देकर कहा, ऐ उकाब, तू कोई आम घोड़ा नहीं, तुझ पे सबसे पहले नबियों का सरदार बैठा था, आज तुझ पे मोहम्मद की शबी बैठी है। इस रफ्तार से भाग कि तुझे शामी और कूफियों की आंखें देख ना सके। अली अकबर ने तलवार को यूं कर लिया। तारीख करबला कहती है बस होना क्या था, तलवार की चमक थी और 4000 बंदों के हवा में उड़ते हुए सर। अल्लाह इज्जत है, मालिक आपको सलामत रहे, आप जिए हजारों वर्ष। बड़ा प्यारा था अली अकबर। हाय 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 माह मुहर्रम हराम का जो अशरा होता है ना, अशरे के अलावा मैंने पूरी ज़िंदगी पूरे साल में शहादत कभी पढ़ी नहीं। इशरतबाज गोंदल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इन्होंने कहा जी अकबर की शहादत पढ़े। मैं कहा शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊंगा। सैयदा सकीना बिनतुल हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। इसी तरह बीबी सुगरा को बड़ी मोहब्बत थी अली अकबर से। किस तरह बताया जाए अली अकबर को ज़ीन से उतारा कैसे। मैंने नहीं शहादत पढ़नी, अली अकबर ने ज़ीन छोड़ी कैसे। शहादत हो गई। बीबी सुगरा का कासिद आया, कहता मैं करबला के दश्त में पहुंचा, मैं देखता क्या हूं, एक बूढ़ा शख्स है जो जवान के लाशे पे रो रहा है। करीब आया, कहता क्या आपने हुसैन इब्न अली को देखा। इमाम फरमाते तेरा हुसैन से क्या ताल्लुक, मैं ही तो हुसैन हूं। कहता अगर आप हुसैन है तो मैं आपकी बेटी सुगरा का कासिद हूं। या सैयदा, हाय बस में होती आंसू बस में नहीं होते। जो रो ना सके हाय तो कर सकता हूं। एक नजफ का आलम दीन था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में उसने शहादत अकबर पढ़ी, पढ़ के सैयद था घर चला गया। वो आलम दीन कहता रात के वक्त मैं देखता क्या हूँ, एक बीबी है जिसका एक हाथ पहलू पे है। कहते क्या तूने आज मेरे बेटे हुसैन के हरम में अली अकबर की शहादत पढ़ी। कहता जी बीबी। भी फरमाती खबरदार आज के बाद हुसैन के हरम में अली अकबर की शहादत ना पढ़ना। अब सैयद था, कहता मैंने सार को झुका लिया। मैंने कहा मोहम्मद की बेटी क्या कोई गलत रिवायत पढ़ी। बीबी फरमाती तूने जो पढ़ा ठीक पढ़ा, लेकिन जब से तू पढ़ के आया हुसैन चुप होता ही नहीं, ज़ैनब खामोश करवाती है, हुसैन रोता जाता है। जो रो ना सके मैंने इसलिए कि हाय जरूर करना, अली अकबर बड़ा प्यारा था अली मोहम्मद का। इसने कहा ना मैं कासिद सुगरा का। इमाम ने खत थामा, कासिद पीछे पीछे चला, खैमे के अंदर आए। अली की बेटी और अली की बहुओं से कहा सुगरा का कासिद आया है। बीबियां तशरीफ फरमा थी, बैठी थी जमीन पे। हुसैन इब्न अली बैठ के खत खोला। अब खत लिखने का असूल क्या, पहले तारीख लिखी जाती, फिर अपना नाम लिखा जाता, फिर जिसके नाम खत भेजना हो उसका पता और नाम लिखा जाता। बीबी ने यहाँ से खत शुरू नहीं किया। इमाम ने खत खोला, पहला फिक्रा ये था बाबा जब से आपने मदीना छोड़ा है मदीना उजड़ चुका है। बाबा अब रातों को सुगरा को नींद नहीं आती। बाबा आपने कहा था तेरा भैया अली अकबर तुझे लेने आएगा। बाबा सुबह का वक्त होता है, मैं दरवाजे के करीब जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा दरवाजे पे दस्तक होती है, लेकिन मेरा भैया अली अकबर नहीं आता। शाम का वक्त हो जाता है, परिंदे अपने घरों को वापस पलट जाते हैं। बाबा इसी तरह आपकी सुगरा के दिन और रात गुजर रहे हैं। अब अगला फिक्रा नहीं, कोई क़यामत का फिक्रा था।
اگلا فکر آیا علی کی بیٹیوں نے چہروں پہ تماچے مارے. آقا دربندی کہتے چہروں پہ تماچے. جانتے فکرہ تھا کیا؟ بی بی سورہ نے لکھا بابا میں ہر روز دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر گلی میں دیکھتی ہوں مدینہ کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کر چلتی. بابا جب میں انہیں دیکھتی ہوں مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے. بابا اب تو اصغر گھٹنوں کے بل چلتا ہوگا, سکینہ اس کے ساتھ کھیلتی ہوگی. کیا علی اصغر اپنی اس دھکیاری بہن کو یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ بابا اس قاصد کے ہاتھ میں نے 2 جوڑے بھیجے ہیں جو دادی ام البنین نے سیے ہیں. بابا میری بڑی حسرت ہے جب علی اکبر دلہا بنے میں اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو یہ جوڑے پہناؤں. یا سیدہ یا سیدہ. بس آخری فکرہ طالب دعا, ختم ہو گئی نوکری. میں نے پہلے کہا میں نے شہادت پڑھنی نہیں. ہر مومن کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آخری فکرہ سنیے طالب دعا. اگلا فکرہ نہیں. روایت کہتی امام حسین زمین پہ بیٹھے تھے. جب اگلی سطر پڑھی نا علی امام حسین نہیں تنہا, علی کی بیٹیوں سے زمین چھوٹ گئی. کہا بابا اس قاصد کے ہاتھ میں نے ایک صحرا بھیجا ہے جس کی ہائے نکل کے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے, جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے لیے سیا ہے. بابا جب تک میں آ نہ جاؤں میری بڑی حسرت ہے میں علی اکبر کو صحرا اپنے ہاتھوں سے پہناؤں. مقتل کی روایت کہتی حسین ابن علی نے خیمے کو چھوڑا, قاصد کھڑا تھا. قاصد کو دیکھ کر حسین کہتے کیا تو علی اکبر کا صحرا لے کر آیا ہے؟ کہتا جی فرزند رسول. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے ہاتھوں پہ علی اکبر کا صحرا رکھا. کہتا ہے محمد کے بیٹے کا خط کا جواب کیا ہے؟ شبرا کو کیا کہ جواب کیا دوں؟ امام فرماتے آ تجھے میں خط کا جواب دیتا ہوں. قاصد کا ہاتھ تھام کر حسین وہاں پہ آئے جہاں پہ علی اکبر کا لاشا پڑا تھا. اپنے ہاتھوں سے حسین نے علی اکبر کو صحرا باندھنا شروع کیا. کہتا جا کر شبرا سے کہنا میری بچی تیری بڑی خواہش تھی تیرا بھائی علی اکبر دلہا بنے, تو اپنے ہاتھوں سے صحرا بنائے. میری بچی جن ہاتھوں پہ مہندی لگنی تھی وہاں پہ خون لگ گیا. علی اکبر گھوڑے سے اترا اور بغیر تو نے علی اکبر کے سینے میں اور پرچھی مار دی. بس اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.